अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच में खुश आमदीद नाज़रीन। कल नेशनल डिफेंस कॉलेज में मुल्की मईशत को दरपेश चैलेंजेस और उनके हल पर एक सेमिनार हुआ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खुसूसी शिरकत की और उसमें मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख समेत दीगर मुआशी माहिरीन भी मौजूद थे। आपको बताते चलें कि आर्मी चीफ ने इस तकीफ से खिताब में कहा कि मुआशी इस्तेहकाम के बगैर खुद मुख्तारी का तसव्वुर बेमायनी है। उन्होंने कहा कि कौमी अहमियत के इशूज़ पर खुल कर बात होनी चाहिए। मुल्क इस वक्त मुश्किल मुआशी सूरत हाल से दो चार है। ये वक्त एक कौम बनने का है और हम सबको अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने तवील मुद्दती फवाइद के हुसूल के लिए मुश्किल और नतीजा खेज फैसले किए हैं। मुश्किल हालात में कोई फर्द वाहिद कौमी इत्तेहाद के बगैर कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मुसल्लह अफवाज ने सालाना दिफाई बजट में इजाफा ना करके मुल्की मईशत में अपना किरदार अदा किया है और लोगों को भी आगे आना चाहिए। आपको बताते चलें कि जो मुकर्रीरीन थे, दीगर जो स्पीकर्स थे, उसमें डॉक्टर सलमान शाह जो कि इस वक्त मुशीर वज़ीर आला पंजाब हैं, इनके साथ डॉक्टर फर्रुख इकबाल साहब डायरेक्टर डीन एंड डायरेक्टर IBA, डॉक्टर आबिद सुलेरी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के, साथ ही साथ अलमास हैदर साहब जो कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर हैं, डॉक्टर अशफाक हसन खान जो कि डीन हैं नस्ट के, और उनके साथ शब्बर जैदी जो कि चेयरमैन हैं FBR के चेयरमैन। उन्होंने भी खिताब किया। जो मजमूई तौर पे जो कल का इवेंट था, जिसमें जो बात की गई, उसमें बजट खसारे के हवाले से बात की गई, उसमें लो टैक्स कलेक्शन बेस के हवाले से बात की गई, सर्कुलर डेट जो है उसको भी डिस्कशन में आया, फिर हमारी जो लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं उनके ऊपर बात की गई, फिस्कल इंडिसिप्लिन के ऊपर बात की गई, अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी जो कि बहुत बड़ा मसला है इस वक्त मुल्की मईशत का, इसके ऊपर बात की, वीक इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी जो है इसको भी डिस्कशन में आई, जबकि लो एक्सपोर्ट्स ज़ाहिर है कि वो भी डिस्कशन में आया। और इन सबसे बढ़कर मौजूदा जो हमारा NFC अरेंजमेंट है, इसमें फेडरल गवर्नमेंट की जो उनकी लायबिलिटीज़ हैं, जो उनकी ऑब्लिगेशंस हैं, रादर जो उनकी एब्लिगेशंस हैं, उसके ऊपर बात हुई। तो कल की ये मजमूई सूरत हाल थी। सबसे पहले ये कल हुआ था, आज नहीं हुआ था, ये इवेंट कल हुआ था जी। ये इवेंट जी आज इसकी तशहीर हुई है। तो मैं अपने गेस्ट पैनल से भी तारुफ कराते चलूँ। इस वक्त कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वक़ार मसूद साहब, साबिक सेक्रेटरी फाइनेंस, माहिर माशियात। उनके बराबर में तशरीफ रखते हैं जनाब AQ मेमन साहब, आप प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के, माहिर टैक्स अमूर, बहुत शुक्रिया आपका भी। और डॉक्टर आबिद सुलेरी जो कि कल के इस इवेंट में मौजूद भी थे, वो टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो जरा तस्दीक कर दीजिएगा, अगर मैं गलत हूं तो बता दीजिएगा, ये इवेंट आज हुआ है या कल शाम हुआ? कल शाम हुआ है। ये कल शाम को हुआ। अच्छा, इसकी तशहीर आज की गई है, ठीक है। अब जरा बताइएगा, जानना चाहेंगे कि एक तरफ बात की जा रही थी मीसाक मईशत की, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की, और ऐसे में हमने देखा कि हाईएस्ट फोरम के ऊपर इस चीज़ को डिस्कस किया गया कि खुल के मईशत के ऊपर बात करनी चाहिए, और बाकायदा इस चीज़ का हमारी अस्करी क़यादत ने भी इसका एतराफ़ किया कि इस वक्त हुकूमत जो स्टेप्स ले रही है, गो के बहुत मुश्किल हालात हैं, और इस मुश्किल हालात में मुश्किल फैसले हुकूमत ने लिए, और लोगों को भी आगे आना चाहिए। तो मजमूई तौर पर इस इवेंट को किस तरीके से देखा जा रहा है डॉक्टर साहब? जी, मुझे बहुत फ्रैंक और कैंडिड डिस्कशन की, मुझे उसका काफ़ी लुत्फ आया। तमाम मुकर्रीन ने, बल्कि वहाँ पे मौजूद जो प्राइवेट सेक्टर के और मुख्तलिफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने बहुत खुल के अपने दिल की बातें की, और उसमें जाहिर है कि तमाम मुकर्रीन का एक दूसरे के नुक्ता नज़र से मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं था। IMF प्रोग्राम के हक़ में बातें भी हुई, IMF प्रोग्राम के खिलाफ बातें भी हुई, बजट के हक़ में बातें हुई, बजट के खिलाफ बातें हुई, FPR की जो कमी कुताही है उसको हाईलाइट किया गया। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि ये बहुत कैंडिड डिस्कशन थी, और इस पे इकॉनमी पे बात हो रही थी, और इकॉनमी के बारे में जो पाकिस्तान को मुआशी माहद पे जो चैलेंजेस का सामना है और उसको वे फॉरवर्ड हो सकता है, उस पर बात की जा रही थी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट टेक अवे था मेरे लिए वो ये था, जिसमें कि आर्मी चीफ का ये कहना था कि मुल्क तरक्की नहीं करते, खित्ते तरक्की करते हैं, और उनका ये ऐलान था कि हम चाहेंगे कि पाकिस्तान अपने इस रीजन में जो रीजनल ग्रोथ है
اس میں تمام ملکوں کے ساتھ مل کے کام کرے. اور انہوں نے افغانستان کی طرف اسپیشل اشارہ بھی کیا جو افغان صدر کے دورے کے بارے میں کہ ان کے ساتھ کس قسم کے پازیٹیو گفتگو ہوئی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے بارے میں بھی اور توسم بارڈر کے بارے میں بھی. تو انہوں نے یہ اشارہ کیا کہ وہ انڈیا سمیت ہر ملک کے ساتھ پاکستان کی جو اکنامک کوآپریشن ہے اس کے حق میں ہے, کیونکہ یہ خطہ ہے جس کو ترقی کرنی ہے, یہ صرف ایک ملک نہیں ہے. اس کے علاوہ جو دوسرا ٹیک اوے تھا وہ جب ان کی گفتگو ہو رہی تھی چیمبرز کے مختلف نمائندگان کی طرف, اور جب نمائندگان نے جو موجودہ FPR کے اقدامات ہیں ان کے بارے میں اپنے کنسرنز کا اظہار کیا, تو انہوں نے کہا کہ کینسر کا علاج جو ہے وہ پیراسیٹامول سے نہیں کیا جا سکتا, لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ساری کیمو تھراپی جو ہے وہ ایک ہی دن میں کر دی جائے, اس کے بھی نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں. تو انہوں نے مشورہ دیا شبر زیدی صاحب کو کہ وہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ کنسلٹیشن کر کے تھوڑا سا جو افیکٹونیس ہے ان کی اپروچ کی اس پہ بات کریں, اور جو پیس ہے ان کی اس پہ بات کریں. اس کے علاوہ انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر سے بھی بات کی, اور انہوں نے بتایا کہ جی شاہ عالمی اور یہ لبرٹی مارکیٹ اور اس طرح کے جو دوسرے مقامات ہیں, اعظم کلاس ہاؤس, انہوں نے کہا کہ جہاں پہ لاکھوں کی سیل ایک ایک دکان پہ ہوتی ہے ایک دن میں, اگر وہ ٹیکسز نہیں دیتے تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ آپ کچھ فکس ٹیکس جو ہے وہ ان کے ساتھ طے کر لیں تاکہ FPR جو ہے وہ ہراس بھی نہ کر رہی ہو اور یہ لوگ ٹیکس نیٹ میں بھی آ رہے ہو. لیکن اوور آل میرا خیال ہے کہ کافی پازیٹیو تھی اس سیمینار کی جو وائبس تھی, اور اس میں سول اور ملٹری قیادت جو ہے وہ ایک پیج پہ نظر آ رہی تھی, جو موجودہ ٹف ڈیسیژن لینے کے حوالے سے بات کریں یا اکنامک ریفارمز کی بات کریں یا ادارہ جاتی اصلاحات کی بات کریں. اور بار بار اس کا ذکر ہوا کہ FPR کی جو کلیکشن کیپیسٹی ہے اس کو انہانس کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر 55 ارب کا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے تو شاید موجودہ FPR کے ساتھ اس کو اچیو کرنا جو ہے وہ کچھ مشکل ہوگا. اچھا, تو مجموعی طور پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہیلدی ڈسکشن رہا, ڈیبیٹ رہی چیزوں کی وہاں پہ, باوجود اس کے کہ آپ کے جو اسپیکر پینل ہے اس میں کچھ لوگوں نے اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا ہوگا, ان کو بھی سنا گیا وہاں پر؟ بالکل سنا گیا, اور سب نے کھل کے اپنے دل کی بات کی. میرا نہیں کہ آج کے وہاں پہ کسی قسم کی کوئی شوگر کوٹڈ ورڈز ہوئے. نو ون مینس دیئر ورڈز انکلوڈنگ آرمی چیف حفیظ شیخ صاحب. ٹھیک, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں اس وقت کراچی اسٹوڈیو میں ڈاکٹر وقار مسعود صاحب. جی ڈاکٹر صاحب, کیا مجموعی صورتحال, کیونکہ اس سے پہلے ہم نے وہ جو بات کرتے ہیں کہ سول ملٹری ریلیشنز جو ہیں, اور وہ ان ایشوز کے اوپر آرمی چیف کا کہنا ہے کہ آپ کھل کے بات کریں, کھل کے موضوعات کے اوپر بات ہونی چاہیے, معیشت میں ساری چیزیں بتائیں. یہ اس وقت کیا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ٹرننگ, ایک ڈیسائسو موومنٹ ہے ہماری اکانومی کے حوالے سے, فیوچر کے حوالے سے؟ اس حد تک تو اس کو نہیں قرار دوں گا کہ یہ کوئی بہت بڑا موڑ ہے. یہ جو سول ملٹری قیادت کا ایک پیج پہ ہونا ہے, یہ تو پچھلے 11 مہینے سے کم از کم یہ چیز ہے, اور بہت مثبت بات ہے, اور اس کو اور پروان چڑھنا چاہیے تاکہ ملک کے اندر جو ہے اس طرح کے جو امکانات ہیں کہ تحفظات ہوں ایک دوسرے کی جانب وہ نہ ہوں. اور اس سے پہلے بھی آرمی چیف نے شاید کراچی میں ایک دفعہ اور سیمینار کے اندر, اور یہی حضرات جن کا ذکر ہوا ہے جنہوں نے شرکت کی, انہوں نے یہاں پر بھی شرکت کی تھی, اور انہوں نے اس وقت بھی جو ہے معیشت سے متعلق کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا, دیگر مقررین نے بھی کیا تھا. یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی مثبت بات ہے اس لحاظ سے کہ کھل کر اظہار ہو رہا ہے کہ ملک کی معیشت کو جو خطرات لاحق ہیں, مشکلات لاحق ہیں, جو چیلنجز لاحق ہیں, صحیح سے بحث اور کئی دنوں تک چلیں گے, اور ایک طرح سے بالکل بالائی سطح کے اوپر اظہار تفکر بھی ہے, لیکن ساتھ میں امید بھی بڑھائی جا رہی ہے. اچھا, میں سمجھتا ہوں اس میں جو مجھے متاثر کن جو تصورات نظر آئے ہیں, ایک یہ کہ آرمی چیف کا یہ کہنا کہ اکنامک ساورنٹی کے بغیر
پولیٹیکل ساورنٹی یا جو ہم معروف معنوں میں خود مختاری کہتے ہیں اس کا تصور نہیں ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ معاشی طور پہ کمزور ہیں تو ہر کوئی آپ کو دھکے دے سکتا ہے اور آپ کو جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹا سکتا ہے، اور آپ نے قائم رہنا ہے، آپ نے ہٹنا نہیں ہے اپنی جگہ سے. دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ یا اتنی ہی اہم ہے جتنی پہلی بات کا میں نے ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ ان کا کہنا تھا کہ ترقی خطے کی ہوتی ہے، کسی ایک ملک کی نہیں ہوتی. بالکل. اچھا، یہ ایک بڑا مطلب جو ہے کتنا انکلوسیو سا تصور ہے جس میں سب کو شامل کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی برملا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہم ہر کسی کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم یہاں پر ہمارا مقصد جو ہے جسے ہم معروف معنوں میں کہتے ہیں کہ ہیجمنی ہے، یا ہم دوسروں کے علاقوں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یا اپنا اثر و نفوذ جو ہے اپنے ملک کے باہر لے کے جانا چاہتے ہیں، اس کی بھی نفی ہے. بلکہ وہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہم ان کے ساتھ سارے جو ہمارے پڑوسی ہیں اور وسیع تر اس خطے کے اندر ہم BRI یعنی کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے اس کے اہم ترین رکن ہیں، تو ہم اس سے بھی وسیع تر صرف ہمارے پڑوس کی بات نہیں ہے بلکہ اس خطے کی بات ہے. اور انہوں نے بھی خطے کی بات کی اور یہ نہیں کہا کہ بھی پڑوس کے ساتھ جو ہے نا وہ ترقی کا تصور ہے. تو یہ دو باتیں تو بہت اہمیت کی حامل ہیں، اور اس کے اندر الفاظ کے سمندر پنہا ہیں اگر میں کہہ سکوں. ٹھیک ہے، ذرا آگے بڑھتے ہیں. کاروباری طبقہ، کاروباری برادری، پاکستان کی بزنس کمیونٹی اور FBR سے خائف، ٹیکس اتھارٹی سے خائف، اسپیشلی بھی جو بات کی شالمی مارکیٹ کی اور ہول سیلر ریٹیلر وغیرہ کی. ایک یہ بات کہ جو ہراسمنٹ والی بات ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ ساری کیمو تھراپی جو ہے وہ ایک ہی سال میں نہیں ہو جائے. یہ میسج کیا میسج گیا ہے صاحب؟ میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ دنیا میں کہیں پر بھی خوف جو ہے اس سے آپ چیزوں کو نہیں اچیو کر سکتے، بٹ ڈیفینیٹلی ڈیٹرنس ہیز سم ویلیو. اور پوری دنیا میں کہیں پر بھی سامنے پولیس والے کو نہیں کھڑا کیا جاتا، بٹ سسٹمز کو ایسے پلیس کیا جاتا ہے کہ جس سے آپ کو ایک ڈیٹرنس نظر آتا ہے. آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ جی اب اگر یہ میں کوئی غلط کام کروں گا تو وہ اس کے لیے FBR کے میں ودن دی FBR میں بھی ریفارمز کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو گورننس کا جو ابھی اس وقت جو میجر پرابلم میں سمجھتا ہوں وہ ہے گورننس کا. ہمارا ایک مطلب ایز اے ہول نیشن اگر ہم اس کو لیں تو ہمارا بیسیکلی پرابلم جو ہے وہ گورننس کا ہے. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ آٹومیشن از مسٹ. اگر جب تک ہماری ایفیکٹو آٹومیشن نہیں ہوگی، جب تک ہماری چیزیں نہیں ہوں گی پوری، آئی تھنک دیٹ ول بی دا ڈے. اور ابھی جو مجھے اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے اور سب ایک پچ پہ نظر آ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اگر FBR کے چیئرمین ہیں تو حماد اظہر صاحب ہیں یا حفیظ شیخ صاحب ہیں یا پرائم منسٹر صاحب ہیں یا ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، وہ سب ایک پیج پہ ہیں. اور ایک پیج پہ ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کی ول ہے کہ وہ صحیح چیزوں کو امپوز کرنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے، اس وقت ڈسکشن جاری ہے پاکستان میں. جہاں میثاق معیشت کی ضرورت ہے وہاں بہت بہترین سگنل جو ہے وہ گیا ہے، اور یقینی طور سے ہر کسی کو آگے بڑھنا ہوگا باوجود اس کے کہ لوگوں کے تحفظات موجود ہیں. آپ پالیسی کے اوپر اختلاف کر سکتے ہیں لیکن بات ہے یہاں پہ ریاست کو آگے لے کر چلنے کی. تو آبجیکٹو جو ہے ہمارا سب کا ایک ہی ہونا چاہیے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین، کراچی اسٹوڈیو میں عبد القادر میمن اور ڈاکٹر وقار مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کل صاحب بریک پہ جانے سے پہلے کچھ آپ میں یہ فرما رہا تھا کہ عمران صاحب پوری دنیا میں اگر اکنومی میں اگر کوئی کنٹریبیوشن کرتے ہیں تو وہاں کے ملک کے امیر لوگ کنٹریبیوشن کرتے ہیں. اور اسی لیے آپ دیکھیں جن ملکوں میں ڈائریکٹ ٹیکسز کی جو پرسنٹیج انڈائریکٹ ٹیکسز سے زیادہ ہے وہ ملک زیادہ ٹیکس ٹو GDP ریشو سے ان کی فلرش کرتے. تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ پالیسیز کو اس طرح فریم ورک ہونا چاہیے کہ رچ کو کنٹریبیوٹ زیادہ کرنا چاہیے بنسبت ایک غریب آدمی کے اور ایک ایسے آدمی کے جو کہ
ان کو اخراجات کو یا ان ایکسپینسز کو کا برڈن وہ نہ اٹھا سکے. تو وہ تو ظاہر ہے کہ پھر ٹیکس اتھارٹی جو ہے اس کی کیپیبلٹی کے اوپر آتا ہے, کیونکہ آپ کے پاس کچھ نہیں بچتا تو آپ وہ ریگریسو ٹیکسیشن کی طرف چلے جاتے ہیں. ود ہولڈنگ ایجنٹس آپ دیکھتے ہیں, ڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے نہیں آپ کے یہاں. ڈاکٹر صاحب, یہ جو کوٹ اینڈ کوٹ کروں گا, یہ جو اسٹیٹمنٹ اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ تمام جو ہے وہ کیمو جو ہے وہ ایک ہی سال میں نہ کی جائے. کل بھی یہ ڈسکشن ہم کر رہے تھے اور اس وقت ایک بات جو یہ ہو رہی تھی کہ آپ آئی ایم ایف پروگرام میں جا رہے ہیں اگلے 3 سال کے لیے اور حکومت آپ کی ہے 5 سال کے لیے, اللہ نے چاہا تو. بات ساری یہ ہے کہ اتنی زیادہ پھر جلد بازی کس بات کی ہے آئی ایم ایف کے ریفارمز کے حوالے سے؟ اس سے پہلے بھی ہم آئی ایم ایف کے پروگرامز میں رہیں, اس سے پہلے تو آئی ایم ایف کا اتنا سخت موقف کبھی نہیں رہا. تو یہ اتنی جلد بازی, اور آج جو ہے وہ آرمی چیف نے بھی اسی طریقے کی بات کی ہے کہ اتنی زیادہ سختیاں ایک دم سے نہیں. جی دیکھیے, عرض کروں کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک مینیو تھا جس میں سے آپ کوئی آسانی لے لیتے اور وہ چھوڑ کے آپ نے کوئی مشکل اٹھائی ہے. اس پروگرام کی ایڈجسٹمنٹ کی رفتار کا تعین جو ہے وہ مذاکرات کے نتیجے ہی میں ہمارے سامنے آیا ہے, اور ابھی تو یہ چیزیں سامنے آئی ہیں, لوگ سمجھ رہے ہیں کہ سارا پروگرام یہ ابتدائی پرائر ایکشنز کے اندر ہے. پرائر ایکشنز مشکل ہیں, لیکن پرائر ایکشنز ہمیشہ مشکل ہوتے تھے. جب 2013 کا پروگرام ملائے تو 60% اضافہ ہوا الیکٹرسٹی کی پرائس کے اندر, 60%, یعنی 1 روپے کی قیمت 1 روپے 60 پیسے ہو گئی. اور انڈسٹری کی جو کمر ہے وہ کہتے رہے کہ ٹوٹ جائے گی, اور میاں صاحب جو ہیں وہ ناراض رہے ہم سے ایک طویل عرصے تک کہ آپ لوگوں نے میرا سیاسی جو ہے سرمایہ لگوا دیا اس پروگرام کے اندر. لیکن اسی کی وجہ سے پھر ان کے 3 سال میں جو ہے آسانیاں پیدا ہوئیں. تو اچھا, آئی ایم ایف کو بھی یہ معلوم ہے کہ ادھر پروگرام بند ہوتا ہے اور ادھر یہ ہر وہ کام کرتے ہیں جو کام کرنے کا نہیں ہوتا, اور وہ کلوز ہوتا ہے الیکشن سے, اور الیکشن میں ظاہر ہے کہ پھر ایک لہٰذا مطلب جو ہے ہمارا اعتبار ہے. اور اس وجہ سے اگر کوئی سختی کسی کو نظر آتی ہے, پہلے تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ سخت نہیں ہے, کہنے کی بات ہے, اگر موازنہ کیا جائے تو یہ اس چیز سے زیادہ سخت نہیں ہے جو تھی. آج یہ 1500 یا 1600 ارب روپے کے ٹیکس کی بات کرتے ہیں کہ ایک دم لیں. بھئی یہ ایڈیشنل نہیں ہے, اس میں سے 500 ارب روپے کا ٹیکس تو آپ نے کھویا ہے, کچھ اپنی ہاتھوں سے دیا ہے اور کچھ کلیکشن نہیں ہوئی, تو وہ تو ڈال دیجئے نا بیس کے اندر, پھر نارمل گروتھ لگائیے. آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ٹیکس کے جو ڈسکریشنری ایفرٹ ہے وہ 516 ارب روپے کا ہے. تو 516 ارب روپے کا ڈسکریشنری ٹیکس ان دنوں کے اندر وہ ناگزیر تھا آپ کے لیے. آگے چلیے, اس میں پرفارم کیجئے, اور یقیناً جو ہے اس کے بعد آپ کی ضرورتیں بھی ٹھیک کم ہوتی چلی جائیں گی اس چیز کے لیے. تو یہ کہنا کہ کیمو تھراپی ہو رہی ہے اور اتنی بڑی ہو رہی ہے, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. اچھا میمن صاحب, اب ظاہر ہے کہ ایمنسٹی اسکیم یا ایمنسٹی تو نہیں کہیں گے, ایسٹ ڈکلیریشن اسکیم 2019 2 دن رہ گئے اب اس کے خاتمے میں, اور بہت زیادہ فوکس اس گورنمنٹ کا اس میں بھی ہے. اس کے بعد آپ نے آئی ایم ایف پروگرام میں جانا ہے. اب کچھ انڈیکیشنز ایسے بھی ملے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ چاہ رہے کہ شاید اس کو فردر ایکسٹینڈ کیا جائے. اب اس میں آرڈیننس آتا ہے پریزیڈنشل یا پھر اب اس کو فائننس بل, وٹ ایور جو کچھ بھی ہے سلسلہ. ابھی تک کیا سمجھ میں آ رہا ہے, کیا ظاہر ہے کہ آپ جو ہے ہمارے ٹیکس امور ہیں, خبریں کیا آ رہی ہیں ابھی تک اس اسکیم کے بارے میں؟ دیکھیں, وہی ہے کہ اپنے عمران صاحب کے اس میں جو پچھلے کچھ دنوں کے اندر ایک لوگوں کا ایک ہجوم جو ہے وہ نکل پڑا ہے کہ جی ہم نے ایمنسٹی فائل کرنی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ منحص القوم ہم ہر چیز کو آخری دن کرتے ہیں اور اس امید میں ہوتے ہیں کہ اس کی تاریخ جو ہے وہ بڑھ جائے گی, اور پھر ہم اس میں پہلے تو جا کے ٹیکس ریٹرنز میں تو اور ہم جو گفت و شنید کریں گے, اور گفت و شنید کرنے کے بعد ہم اس کو کریں گے. تو یہ ایک تو منحص القوم اگر ہم کہیں کہ یہ ہمارا ایک بیہیویئر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی ڈیٹ ایکسٹینڈ کی گئی تو ریزنیبل اماؤنٹ کی کلیکشن نہ صرف ہوگی بلکہ ریزنیبل اماؤنٹ کی ڈکلیریشن ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کا بھی اپنا فوکس اس بات پہ ہے کہ اگر لوگوں کے دیکھیں یہ کیوں شروع ہوئی, شروع اس لیے ہوئی کہ بے نامی کے 2017 میں لا بن گیا, لیکن اس کے رولز ابھی بنے. جب رولز بنے تو یہ اندازہ کیا گیا اسٹیٹ بینک نے بھی
اور جتنے بھی وہاں کے گورنمنٹ کے لوگوں نے کہ اگر ہم نے بے نامی لاس کو امپلیمنٹ کر دیا اور اگر ہم نے لوگوں کو اپورچونٹی نہیں دی یہ ڈکلیئر کرنے کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اقدام ہم 100% نہ امپلیمنٹ کر سکے. تو لہٰذا اس کو کرنے کے لیے ایک ایمنسٹی کی ایک ونڈو دی گئی. اس ایمنسٹی کی ونڈو کو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے ایک تو رمضان تھا پھر عید تھی پھر لوگوں نے جو ہمارا میں نے ابھی آپ کو بتایا آئی تھنک اگر کوئی ایک آدھ مہینے کا اس میں ایکسٹینشن اگر ہو جاتا ہے تو ایک ریزنیبل اماؤنٹ کی آئے گی اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پیسے ہمارے اکانومی میں آئیں گے. نمبر 1 جب اکانومی میں آتے ہیں پیسے تو ظاہری بات ہے گروتھ ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس سال اگر ڈاکٹر صاحب مجھے کریکٹ کریں گے کہ میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ ڈیفینیٹلی ہمیں گروتھ کا ایک بڑا چیلنج ہوگا. گروتھ کا بڑا چیلنج ہوگا. ٹھیک ڈاکٹر صاحب اب صورتحال یہ ہے ذرا میں اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں بالکل تاکہ مطلب جو ہے نا یہ بہت عمدہ باتیں آپ رکھی ہیں میمن صاحب نے. دیکھیے اس وقت میں تو آپ کے پروگرام میں بیان کے بات کر چکا ہوں اس بات کے اوپر. اس وقت ایمنسٹی کا جواز جو ہے وہ پروہیبیشن آف بے نامی ٹرانزیکشن سے ہم تو پچھلی والی کے بھی خلاف تھے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور ہم نے خوب لکھا بلکہ میں آپ کو بتاؤں میں ہوں جس نے یہ بتایا ہے کہ 2 سال سے قانون منظور ہوا ہے اور آپ نے رولز نہیں بنائے. اور میں خود اسمبلی سے پاس کرایا میں نے اس قانون کو 2017 جنوری کے اندر. اس کے بعد جو ہے 2 سال تک یہ جو ہے نا کسی دراز کے اندر پڑا رہا, رولز نہیں بنے. وہ بھی میں نے کسی قریبی ساتھی سے کہا کہ بھائی جا کے بتا دیں. جیسے ہی ان کو معلوم وزیر اعظم نے اس کو کر دیا مارچ کے اندر. لیکن اب یہ اتنا عظیم الشان قانون ہے 70 سال میں پہلی مرتبہ بے نامی ایک جرم بنا ہے. اس سے پہلے یہ جرم نہیں تھا بلکہ ایک معروف اصطلاح تھی, لوگ معروف کام کرنے کا طریقہ تھا. صحیح نام کتنا ہی بدنام ہو لیکن قابل قبول تھا اور کوئی آپ اسے پکڑ نہیں سکتے تھے. اب یہ جرم ہو گیا اور جرم بھی ایسا کہ جس میں آپ کی پراپرٹی بھی ضبط ہوگی بحق سرکار اور کم از کم 1 سال کی قید بامشقت اور اس میں کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی, اس میں کوئی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ نہیں ہو سکتا, کوئی پلی بارگین کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اگر اچھا ایک اور میں عرض کر دوں ہندوستان میں یہی قانون 88 کے اندر نافذ ہوا. ہم 30 سال پیچھے ہیں, 30 سال پیچھے. تو اب اگر جب یہ چیز آ رہی ہے اس کو AML اینٹی منی لانڈرنگ اور کاؤنٹر فائنینسنگ فار ٹیررزم ان دونوں سے جوڑ کے دیکھیں اس ملک کے اندر راستے بند ہو گئے ہیں کہ آپ کاروبار کو دستاویزی شکل نہ دیں. ٹھیک ہے جناب. ان دیٹ کیس یہ ایک بہت بڑی ڈیٹرنس ہے. ایک اور آخری بات کہتے ہیں عمران صاحب, بریک کی کال ہے سر, ایک لمحے کے اندر تاکہ وہ تسل رہا. جو یہ بات کہی بھئی دیکھیں یہ آسمان سے تاریخ نہیں اتری ہے. میں آپ سے کہہ چکا ہوں پچھلی دفعہ بھی بھئی ابھی تو بجٹ میں لوگ الجھے ہوئے تو آپ اس میں وقفہ دیں اور لوگوں کو جتنا وہ وقفہ مانگتے ہیں. دیکھیں لوگ آ رہے ہیں جوک در جوک آ رہے ہیں جب سمجھ میں آ رہا ہے. ایک صاحب میرے کہنے لگے بھائی مجھے معلوم نہیں, بڑے پاور سے آدمی, لیکن میری کہیں سے جو ہے نا میں نے ایک پلاٹ ڈکلیئر کرنا بھول گیا. اب جناب میں نے سارا انتظام کروایا کہ وہ ایک ہمارے میمن صاحب بھائی ٹائپ کے صاحب جو ہیں ٹیکس کنسلٹنٹ, بڑی دکانیں چلی ہیں سر آج کل, بڑے مزے بھی آئے. وہ دیا ہے. تو میری یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے اس میں الحمدللہ. آج ہم نے جو سنا ہے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں اور انہوں نے اندیا دیا ہے کہ وہ تاریخ بڑھا دیں گے. میں سفارش کروں گا, ان کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ وہ تاریخ بڑھائیں, لوگوں کو موقع دیں, کیونکہ یہ ایک ہی دفعہ ہوگا. 70 سال سے ایک کام نہیں ہو رہا تھا, آج آپ کو خبر ہوئی ہے تو آپ بالکل ڈنڈا لے کے نہ کھڑے ہو جائیں اور یہ چیز رضاکاریت کی طرف لے کر آئیں. پولیس ہر گھر کے اوپر نہیں کھڑی ہوتی, پولیس اسٹیشن جو ہیں لاکھوں کی آبادی پر ایک ہوتا ہے. اسی طریقے سے بھائی جب قانون بن گیا اس کی تشہیر کریں, بتائیں لوگوں کو یہ قانون ہو گیا, وہ آگے نہیں بڑھیں گے. اتنا بڑا ڈیٹرنس اس وقت کہ بے نامی جو ہے اس میں بے نامی جائیداد جرم بن چکی ہے. اس کے لیے ایک ونڈو, اس ونڈو میں چاہ رہے ہیں کہ تھوڑی ایکسٹینشن ہونی چاہیے. یہ دونوں ہمارے جو پینلسٹ ہیں اس حق میں ہیں کہ جو ٹیکس یہ اس وقت ایسے ڈیکلریشن اسکیم ہے اس میں تھوڑا وقت ملنا چاہیے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھا.
اس وقت ناظرین آپ کو ہم اپڈیٹ کرتے ہیں. قومی اسمبلی نے وفاقی بجٹ کی منظوری دے دی ہے. آپ کو اس وقت اپڈیٹ کر رہے ہیں. آئندہ مالی سال 2019-20 کے بجٹ کی منظوری دے دی گئی ہے, جس کا مجموعی حجم جو ہے 8,238 ارب روپے ہے. اس آئندہ مالی سال کا بجٹ جو کہ آج قومی اسمبلی سے منظور ہو چکا ہے, اس کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا. آپ کو اپڈیٹ کریں 11 جون کو پیش کیا جانے والا آئندہ مالی سال کا بجٹ یعنی بجٹ 2019-20 آج قومی اسمبلی کے فلور پہ اس کی منظوری دے دی گئی. مجموعی بجٹ کا جو حجم رہا وہ 8,238 ارب روپے. اس وقت آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں قومی اسمبلی میں آج بجٹ کی منظوری دے دی گئی. یہ بجٹ آئندہ مالی سال 2019-20 کا ہے, جس کا جو ٹوٹل جو آؤٹ لے ہے وہ 8,238 ارب روپے ہے. اس کی اطلاق 1 جولائی سے ہوگا. I move that a bill to give effect to the financial proposals of the federal government for the year beginning on the first day of July 2019 and to amend certain laws, the Finance Bill 2019 be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to give effect to the financial proposal of the federal government for the year beginning on the first day of July 2019 and to amend certain laws, the Finance Bill 2019 be passed. All those in favor, please say aye. All those against say no. I think ayes have it and consider the motion is adopted and the bill is passed. 11 baje. قومی اسمبلی نے وفاقی بجٹ 2019-20 کی منظوری دے دی, جس پہ ہم اس وقت اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ 8,238 ارب روپے اس بجٹ کا آؤٹ لے. ڈاکٹر صاحب, آئندہ مالی سال کا بجٹ جو ہے وہ منظور ہو گیا. مبارک ہو جناب. ایک بہت بڑی دستاویز ہوتا ہے. کیا سب سے پہلے تو آپ یہی بتا دیں کہ کتنی اہمیت کا حامل ہوتا ہے بجٹ پاس ہونا, بجٹ بننا, پیش ہونا, پاس ہونا, اس کی اہمیت؟ نہیں دیکھیے, اگر یہ نہ ہو تو ایک آئینی بحران کھڑا ہو جائے گا. یعنی بجٹ پاس کرنا جو ہے وہ حکومت کے بنیادی فرائض میں سے ہے, اور اگر خدا نخواستہ کٹوتی کی کوئی تحریک کامیاب ہوتی ہے اسمبلی کے اندر تو ایک بحران یہ ہوتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ناکام ہو گئی, اور پارلیمانی روایت تو یہ ہے کہ حکومت پھر مستعفی ہو جاتی ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کبھی ہمارے ہاں یہ واقع نہیں ہوا. جو حکومت ہوتی ہے, اور دیکھیں یہ ہمارے ہاں آئین کا یہ تقاضا ہے کہ منی میٹرز صرف نیشنل اسمبلی یا منی بلز جنہیں ہم کہتے ہیں وہ, اور بجٹ یہ صرف نیشنل اسمبلی کا استحقاق ہے. سینٹ کو جو منی بل ہوتا ہے وہ اس کی سفارشات کے لیے بھیجا جاتا ہے. انہیں 14 دن کا مدت دی جاتی ہے کہ اس میں اپنی سفارشات بنا لے, لیکن حکومتی پارٹی پر یہ منحصر ہے کہ اس میں سے کیا منتخب کرے کیا منتخب نہ کرے. ٹھیک ہے, آج بھی جو آئے حکومت کے 178 اور اپوزیشن کے 148 ایک مارجن. ٹھیک ہے, اچھا چلے, بڑی اچھی بات ہے. میمن صاحب, آپ اس کمیٹی کے بھی ممبر رہے جو اس میں جو ابہام کے حوالے سے تھی, کیا آبزرویشن, کیا فائنڈنگز کیا رہی آپ کی کمیٹی کی؟ دیکھیں عمران, یہ جو ابھی جتنی بھی ہم نے 146 انوملیز جو اس کو ہینڈل کیا, اس میں انوملیز تو کم تھی. مطلب اس میں سمجھتا ہوں شور شرابہ زیادہ تھا نہیں, اس میں موسٹلی لوگوں کے یہ گریونسز تھے کہ ہمارے بزنس کا جو آپ نے جتنے بھی آپ نے پروپوزل دیے اس میں ہمارے بزنس کا ماڈل جو ہے وہ نیگیٹو میں چلا گیا ہے. تو اچھا, اس میں سے کچھ باتیں بالکل جینیون بھی تھیں اور کچھ باتیں ایسی تھیں جس کو ہم نے پروپوز بھی کیا, کچھ باتیں ایسی تھیں جس کو حکومت نے میرے خیال میں اس بل میں مانا ہوگا, جس میں سے میرا خیال ہے کہ اب تو چونکہ یہ بجٹ ہو گیا ہے فائنل, تو آئی تھنک یہ اب ناؤ اٹس اے پبلک ڈاکومنٹ. آئی تھنک 4% جو سروسز پہ کیا تھا, میرا خیال ہے کہ اس میں سے اس کو 3% کر دیا گیا ہوگا. اور جو ٹیکس کا کریڈٹ تھا 65B کا, آئی ایم شیور اس کو پروسپیکٹیو کر دیا ہوگا ریٹروسپیکٹیو کی بجائے. جو مینوفیکچررز پہ ایڈ والیوم لگا دیا گیا تھا ٹیکس پہ, وہ چونکہ ایڈجسٹمنٹ اس کی ہونی تھی, اس کو ٹیکس پہ اس نے مینوفیکچر نے ایڈجسٹمنٹ, آئی ایم شیور وہ بھی ہٹ گیا ہوگا. اس طرح کے بہت سارے ایسے تھے جو کہ ایک ایسے کاروبار میں لوگوں کو اینڈ کنزیومر پہ CNIC کی کنڈیشن تھی, وہ میرے خیال میں ہٹ گئی ہوگی. آئی ہیو ناٹ سین دا ڈاکومنٹ,
बट ठीक। आई एम टेलिंग यू कि चले वो तो आ जाएगा। जैसे डॉक्टर साहब अभी जैसे आपने बजट की इफादियत, इसकी अहमियत के ऊपर बात की, और ज़ाहिर है कि पार्लिमानी निज़ाम सियासत जो है वो उसका ये बेसिक सतून होता है, खड़ी इसके ऊपर होती है। बट अनफॉर्चुनेटली बजट 11 जून को पेश हुआ, उसके बाद हमने देखा कि हम ये चाह रहे थे, कौम ये चाह रही थी, और बहुत अच्छा होता कि इस पे बहस व मुबाहिसा होता असेंबली फ्लोर्स के अंदर, वो चीज़ नहीं हुई। हमने देखा कि वहाँ पे और मसाइल डिस्कस हुए, सारे अपोजिशन के अलग, हुकूमत के अलग, जो आइडियल सिचुएशन होना चाहिए थी वो नहीं हुई। ये कितना बड़ा रदर अलमिया आप कहेंगे? देखिए था बिल्कुल इब्तिदा के अंदर, लेकिन मुझे खुशी है कि ये फिर भी बहुत खुश उसलूबी के साथ तय हो गया। यानी कि जो इब्तदाई हालात थे उनको अगर आप सामने रखें तो ये तो नहीं लग रहा था कि देखें मुस्तकिल कटौती की जो तहरीकें हैं उनके ऊपर रायशुमारी हुई है, हत्ता कि आखिर के अंदर भी रायशुमारी के नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो लगा है कि कुछ मफाहिमत हुई है और असेंबली का कारोबार चला है। अच्छा। और ये बड़ी मतलब अच्छी मुझे बहुत खुशी है इस और मामले बहुत से। अच्छा होगा कि ये मुफाहमत जो है आगे जारी चल के रहे। मीसाक मईशत की तरफ ताकि वो हमने अब बार-बार आ रहा है मीसाक की मैशियत पे गुफ्तगू रखनी है। हम इंशाल्लाह मंडे के प्रोग्राम में इसके ऊपर बात इसमें एक करेंगे। अगर वक्त की कमी जो है वो बिल्कुल आ रही है। सिर्फ 2 मिनट में आपसे कह दूं, मैं आपको बताऊं कि लेकिन ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान था कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक टीम जो है उसने अपने आप को पब्लिक के हर दरवाजे पे जाके, बजट से पहले भी और बजट के बाद भी, उन्होंने टीवी चैनल्स पे आके, मुज़ाकरात में जाके उन्होंने बताया कि जी हमने ये बजट पेश किया, ये बजट डॉक्यूमेंट किया। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर मेमन साहब और डॉक्टर वकार मसूद साहब। आप दोनों इंशाल्लाह आपसे अब मंडे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।